बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ बाबर गौरसी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में नैब आर्डीनेंस जो है और इसके साथ साथ नैब अमेंडमेंट बिल जो है मौजूदा हुकूमत ने जो कौमी असम्बली से पास किया और उसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एतराज़ लगा कर वापस कर दिया, गो कि अब वो कानून का हिस्सा बन गया है। उसकी वजह यह है कि जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कोई भी बिल पास होता है तो वो ऑटोमेटिकली अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन ना भी करें तो वो जो है कानून का हिस्सा बन जाता है 10 रोज़ के बाद, और आपने देखा है कि अब वो कानून का हिस्सा है। इस वक्त आप देखेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बेसिक इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है कि जो नैब अमेंडमेंट्स हुई हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं हुई, और जो इस वक्त नैब है वो बिल्कुल उसके पर काट दिए गए हैं और अब नैब के पास कोई भी काम करने को नहीं है। अगर नैब ऑर्डिनेंस की बात की जाए तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में जब ये नैब ऑर्डिनेंस आया था और उसके तहत जो है नैब बनी थी तो उस वक्त उसको एब्सलूट पावर्स दे दी गई थी। उससे पहले आपने देखा है कि बहुत से जो चेयरमैन नैब हैं वो साबिक फ़ौजी भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे और साबिक जस्टिस साहबान भी रहे। तो अब जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें जो मेन अमेंडमेंट्स की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि जी अब जो चेयरमैन की मुद्दत है वो 3 साल कर दी गई है और दोबारा जो चेयरमैन है वो मुंतखब नहीं हो सकेगा, और इसके साथ साथ जो है अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है उनकी मुशावरत से लगेगा, और डिप्टी चेयरमैन जो पहले अपॉइंटमेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे अब उनसे वापस लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई है। और उसके अलावा जो जजेस हैं नैब कोर्ट्स के उसकी मुद्दत भी 3 साल कर दी गई है, और साथ ये कहा गया है कि कोई भी केस का फ़ैसला जो है वो 1 साल के अंदर अंदर होगा। इसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नैब अफिसरान हैं अब वो किसी को थ्रेट नहीं कर सकेंगे, और अगर वो इंक्वायरी गलत साबित होती है उनको सज़ा भी मिलेगी और 1 मिलियन रुपीस तक जो है उनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो टैक्स है यानी कि जो टैक्स रिलेटेड जितने मैटर्स हैं वो उनके दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिए गए हैं। फेडरल कैबिनेट और उसके साथ साथ प्रोविंशियल कैबिनेट के जो भी फ़ैसले होंगे उस पर भी वो असरअंदाज नहीं हो सकेंगे, और उसके साथ साथ FBR के जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको नैब डायरेक्टली नहीं देख सकेगी। क्या अमेंडमेंट्स हुई और इसको करने की क्या ज़रूरत पड़ी, और इस वक्त जो है हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें तकरीबन 13 पार्टी हैं वो ये कहती हैं कि नैब को हमेशा ही सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया गया। जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बनाई तो उस वक्त पार्टियों को तोड़ा गया, लोगों पर मुकदमात बनाए गए, लेकिन आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। उसके बाद आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का दौर आया, उसके दौर में भी नैब इस्तेमाल हुई, फिर नून लीग के दौर में भी इस्तेमाल हुई, और सबसे ज़्यादा जो नैब इस्तेमाल हुई वो पिछली हुकूमत के दौर में हुई। वो कहते हैं कि इमरान खान ने सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए जितना नैब को इस्तेमाल किया किसी ने भी नहीं किया। सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, और इसके साथ साथ आज तक नैब के जितने भी मुजरिमान हैं उनको जो मुल्ज़िमान हैं या मुजरिमान हैं उनको आज तक सज़ा नहीं हुई, और ना ही सरकारी ख़जाने में कोई जो है पैसे जमा हुए। और अगर हम करप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त जो आप रैंकिंग है वो 140 पे है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नैब ने पिछले इतने सालों में क्या किया है। क्या कोई मुजरिमान को पकड़ा गया है, क्या उनको सज़ाएं दी गई हैं, क्या जो बहुत से प्राइवेट स्कैंडल्स थे, हाउसिंग सोसाइटी के स्कैंडल्स थे, उसके अलावा दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर के जो स्कैंडल्स थे क्या उनको पकड़ा गया, क्या उनको प्रॉपर इंक्वायरीज़ हुई। इस पर हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनके तारुफ कराए देता हूँ। हमारे साथ हाफिज़ एहसान खोखर साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेनेटर हैं और JUIF से इनका ताल्लुक़ है। हाजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हाफिज़ साहब आपकी जानिब जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमेंडमेंट जो की गई हैं वो क्या क्या हैं, और उन अमेंडमेंट्स करने के बाद क्या नैब के पास अब कोई अथॉरिटी रह गई है? गौरसी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि जो आज आपने टॉपिक चुना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरह आपने बताया है कि आपने इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा है। जी, मैंने इसके ऊपर लिखा है और मैंने इसे कहा है कि न्यू नैब अमेंडमेंट्स होलिस्टिक रिव्यू उस चीज़ के अंदर है। तो अगर आपने किसी लॉ को अमेंड करना है तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो नैब लॉ या जिस लॉ के अंदर वो काम कर रहा है
اس نے وہ ڈلیوری کی ہے کہ جس سے ملک کے اندر کرپشن کم ہو, یا وہ ٹرائلز یا وہ پروسیکیوشن جس کے متعلق بات کی جاتی رہی اس کے اندر ایفیشنسی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ کیا نیب کا جو مینڈیٹ ہے یا یہ وہ ادارہ یا یہ جو لیجسلیشن ہے یہ کنسلٹیٹیو پروسیس کے بعد آئی ہے کہ ون مین شو کے اندر آئی ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے جی کہ جب 99 اکتوبر کے اندر جنرل مشرف آئے تو سب سے پہلا جو ہے وہ آرڈیننس جو ہے وہ نیب کے اوپر آیا. اس کے بعد تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا پچھلے 22 سال سے جو نیب کا ادارہ چل رہا ہے اور اس کے اندر جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے اندر وہ افیکٹونیس یا اس کے اندر وہ امپلیمنٹیشن لیول یا بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک گئے ہیں تو کورٹس کی کیا آبزرویشنز آئی ہیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا نیب کا ادارہ پاکستان کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے اور جو سسٹمک ایشوز آف گورننس ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی حد تک کس حد تک کامیاب ہوا ہے. تو اگر ان سارے پیرائے کے اندر آپ دیکھیں تو 2004 سے آنورڈز تک اس آرڈیننس کے اندر جو ہے بے شمار امینڈمنٹس بھی آئیں, معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی گیا. اس کے بعد پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کو 3 دفعہ جو ہے اس کو امینڈ کیا تھرو آرڈیننس کے اندر کیا, اور اب بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اندر کیا ہے. اب جو اس کے اندر کامن چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جو چیز آئی ہے اس کے اندر 28 کے قریب امینڈمنٹس جو ہیں وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے اندر آئی ہیں. کچھ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, کچھ میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں تو آپ سمجھائیں گے تو لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو ڈیفینیشن کلاز ہے اس کی جو ایکیوز کا برڈن آف پروف ہے اس کو آپ نے شفٹ کر دیا ہے. بے نامی کے اوپر جو رول ہے اس کو آپ نے چینج کیا ہے. پھر آپ نے اس کے اندر جو پریزیڈنٹ کی اپوائنٹمنٹ کا ٹینیور ہے اسے کم کیا ہے. پھر آپ نے اس کے اندر پروسیکیوشن کو کسی حد تک اسٹرینتھن کیا ہے. پھر جو 90 دن کا ریمانڈ تھا اس کو کم کر کے 14 دن کیا گیا ہے. پھر جو اس کے اندر 30 دن کا ٹائم تھا کہ آپ نے ٹرائل مکمل کرنا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایکیوز کو 90 دن کا آپ نے ریمانڈ میں رکھا ہوا ہے اور 30 دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے ٹرائل مکمل کرنا ہے. جو انریلسٹک تھا اس کو 14 دن کے اندر لے کے آئے ہیں. پھر اگر کوئی فالس کیس کرتا ہے تو ٹرائل کورٹ کے پاس یہ پاور دی گئی ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ کیس غلط ہوا ہے تو وہ اس کو 5 سال کی سزا دے سکتا ہے. پھر ٹیکس میٹرز کے ساتھ ساتھ جو بینکنگ میٹرز ہیں ان کو بھی اس امینڈمنٹس کے اندر ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پبلک سٹیٹمنٹس نیب کے آفیشلز دیتے ہیں ان کو بھی ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ وہ پبلک آفیشلز آ کے نہیں کریں گے. پھر کیس مینجمنٹ میں بات کی گئی ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے. پھر جو ہمارے ججز ہیں جو نیب کورٹ کے ہیں ان کے ٹینیور کو سیکیورٹی دی گئی ہے. پھر جو نیب کے چیئرمین کا پروسیس ہے اس کو بھی چینج کیا گیا ہے, اور اس کے اندر جو میجورٹی ہے اس کمپوزیشن کی اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے. اور اس کے بعد جو پبلک ایٹ لارج کے اوفینسز تھے اس کو 100 سے زیادہ اگر کسی کے خلاف شکایت آئے گی پبلک ایٹ لارج چیٹنگ کی تو اس کو بھی نیب آرڈیننس کے اندر جو ہے وہ دیا گیا. ہم آپ سے بھی رکھتے ہیں, حاجی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. حاجی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. حاجی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ میں آپ سے سیاسی سوال کرتا ہوں. آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی نیب جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بناتی ہے, ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے. تو جب آپ نے دیکھا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے. اب آپ کی حکومت ہے, آپ نیب کو ختم بھی کر سکتے تھے. نمبر 1 یہ بتائیے گا کہ نیب کو ختم کیوں نہیں کیا, اور اگر ختم نہیں کرنا تھا تو یہ تمام جو اختیارات ہیں اسے واپس لے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب صحیح احتساب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کا تو صحیح جواب میرا محترم بھائی حافظ صاحب دیں گے آپ کو, لیکن میں ایک آپ نے چونکہ مجھ سے سیاسی سوال کیا اور میں خود جی آپ سیاست دان ہیں تو میں نے کہا آپ سے سیاسی سوال کیا جائے. میں دیتا ہوں. دیکھیں نیب کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا جی, اور نیب کے افسران نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری. اور اس کا ایک زندہ مثال یہ ہے کہ جب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان نے بہت بڑھ چڑھ کر کہا کہ یہ نیب تو کچھ بھی نہیں ہے, اور یہاں تک کہا کہ یہ ایک فراڈ ہے, اور میں نے جو احتساب کمیشن بنایا وہ دنیا میں ایک لاسانی احتساب کمیشن ہوگا.
اور جب اس جو احتساب آپ کے پی کے احتساب کمیشن کی بات کر رہے ہیں، جی اس پر آتا ہوں، جب احتساب کمیشن عمران خان نے بنا دیا اور انہوں نے 6 مہینے کام شروع نہیں کیا، خود ہی عمران خان نے اس احتساب کمیشن کو ختم کر دیا، اور جب مرکز میں حکومت آئی تو اس سے پاکستان کا ہر فرد، پاکستان کا ہر ادارہ، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں حافظ صاحب آپ کو کوٹ کر لیں گے کہ جس طرح اس فیصلوں میں ان کے خلاف لکھا گیا، میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے 2001 میں گرفتار کیا نیب نے، اور کہا کہ تم نے 1957 میں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے باپ کے نام جگہ خریدی، میں 2 سال کا تھا، اور اس الزام پر 14 سال میں نے کیس لڑا، احتساب کورٹ سے بھی بری ہو گیا، ہائی کورٹ سے بھی بری ہو گیا، یہاں تک کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ایک بادشاہ، معصوم بچہ 2 سال کی عمر میں باپ کے نام جائیداد خرید سکتے ہے تو اس کو وزیر اعظم کیوں نہیں بناتے ہو؟ اور انویسٹیگیشن میں مجھے کیا کہتا تھا کہ مولانا صاحب کو ٹرک سے اتارو، مولانا صاحب کو یہ کہو، مولانا صاحب، کیونکہ ان سے ایک ہمارا رشتہ ہے، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد احسان بھائی بیٹا ہے، اگر ایک پراپرٹی کا یا ایک الزام کا ایک دفعہ 14 سال کیس چلے اور جب میں کیس سے بری ہو گیا تو دوسرے دن نیب نے پھر نوٹس دے دیا اسی کا۔ جی بالکل آئی صاحب، آپ سے ہم بات جاری رکھیں گے، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک کمرشل بریک لینی ہے، ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو حاجی صاحب سے یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حاجی غلام علی صاحب سے، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت جو نیب کا سیاسی کردار کیا ہے۔ تو حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بات کر رہے تھے، اور واقعی اگر نیب جو ہے سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی تھی تو ایسے ادارے کو تو ختم کر دینا چاہیے، اس کی جگہ امینڈمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے دن سے سیاسی لوگوں کو دبانے کے لیے، پارٹی توڑنے کے لیے بنایا گیا، جی، اور آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب نے جو کچھ کیا، اور پھر جس طرح پیٹریاٹ بن گئی، جس طرح وہ پیپلز پارٹی سے لوگ چلے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ پھر بھی ذرا آہستہ لگے رہے، لیکن جس طرح اچھا حاجی صاحب، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نور عالم خان جو ہیں اس وقت جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، انہوں نے پہلی دفعہ ایک بات کی کہ نیب کے جتنے بھی آفیسران ہیں یا جو چیئرمین ہیں وہ اپنے اساس سے شو کریں، اور پہلی دفعہ انہوں نے کہا، حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ میں بھی کسی نے نیب کے خلاف بات کی ہو۔ نہیں، بات تو ہوتی رہتی تھی، لیکن حالات اس وقت اس نچ پہ تھے کہ وہ کوئی سنتا نہیں تھا۔ ابھی دیکھو آپ، بالکل یعنی ہم پاکستانی بن کر پاکستان کی ترقی کا سوچے، اور لوگوں کو جس طرح مثلا عمران خان یہاں پہ لوگوں کی عزت تار تار کرتا تھا، اور ادھر نے بیان دیتا تھا، ادھر بلاتا تھا کہ بھائی آؤ پانی کے کیس میں گرفتار، اسی وقت کسی دوسرے کیس میں شہباز شریف کو کیا۔ اچھا آپ خود دیکھو کہ اور جتنے پورے مسلم لیگ کو انہوں نے گرفتار کیا۔ نیب نے سیاسی انتقام کا ایک ادارے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اور پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے بار کونسل ہیں ان میں اور جج صاحب بیٹھ جائے کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی۔ ایک بندے کو گرفتار کرو، 3 سال بعد عدالت اس کو چھوڑ جاتی ہے، چھوڑ رہا کرتی ہے، اور پھر فیصلے میں بھی ان کے خلاف سخت ریمارک دیتے ہیں۔ اس طرح یہ چیز
آپ تو صرف فرق کے لیے دیتے ہیں، لیکن میں بزنس کمیونٹی کا بھی نمائندہ ہوں، میں فیڈریشن آف پاکستان کا صدر رہ چکا ہوں، میں 57 ملکوں کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں اسلامی دنیا کا، میں اس وقت سار کا 8 ملکوں کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ دیکھو اب جہاں جاتے ہیں باہر ملکوں میں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر آئے، پاکستان میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، جس سے آپ کام کرے اور فیصلہ دوسرا آتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی نیب ہے۔ انہوں نے تو ملک کا بیڑا بھی غرق کیا، بزنس کمیونٹی کو بھی تباہ و برباد کیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ٹیکس کم دیا یا زیادہ دیا، تو یہ ٹیکس کے ہزاروں لاکھوں آفیسران کس لیے؟ یا آپ کو نیب گرفتار کرے گا، یا آپ نے بینک سے پیسے لیے؟ آج بھی ہوتے ہیں کہ ایک بینک سے آپ نے پیسے لیے، ایک فیکٹری ہے اور دیوالیہ ہو گئی ہے، فیکٹری 20 سال سے بند ہے، وہ بینک آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ نیگوشیشن کرتی ہے کہ بھئی اگر اس کو بیچ دو تو خیر ہے، ہمیں اتنے پیسے دے دو، اور ہو جاتے، یہ اوپر سے آ کے گرفتار کر لیتے۔ ایک کو پہلے سے دیوالیہ ہوا ہے اور فیکٹری 18-20 سال سے بند چلی آ رہی ہے، تو نیب کا بینک کے پیسوں سے، اور بینک پرائیویٹ ہے، ایک پرائیویٹ بینک آپ کو اپنا انٹرسٹ چھوڑتی ہے 20%، 30%، 40%، اصل رقم تو نہیں چھوڑتی۔ اچھا، اس طرح انکم ٹیکس ایف بی آر ہے۔ اب ایف بی آر اگر آپ ٹیکس دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، وہ ہر آدمی، ہر بزنس مین اپنا انکم شو کرتی ہے، ایف بی آر اس کو چیک کرتی ہے، کبھی کوئی کم شو کرے گا، کبھی ایف بی آر زیادہ ٹیکس لگائے گا۔ اس میں نیب کا کیا کام ہے؟ اور پھر ایک ایسا دہشت بنایا کہ نیب کا ایسا تو نہیں کرنے جا رہے کہ جی حکومت جو مرضی کرے، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو؟ تو اگر اس طرح کی امینڈمنٹس ہوں گی تو پھر اگر جو ہے نا کیا کہتے ہیں مس یوز آف پاورز ہوتی ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کرپشن ہوتی ہے، کک بیکس لیے جاتے ہیں، کمیشن لیے جاتے ہیں، تو پھر اس کی نگرانی کون کرے گا؟ دیکھیے، نگرانی کے لیے بہت سارے فورم ہیں، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں، ایک آدمی ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر اگر حکومت کے پسند نہیں ہے، کلاس 4 کے 2 آدمی نوکر کرتے ہوئے اختیارات سے آپ نے تجاوز کیے اور آپ نے 2 بندے پکڑے ہیں، یہ ہوا 1.5 سال، ایک آدمی قید میں تھا، 1.5 سال دوسرا آدمی قید میں تھا۔ ابھی یہ پشاور عجب گھر کے ڈائریکٹر کو پکڑا تھا کیونکہ انہوں نے بات کی کہ یہ غلط ہے، 2 پی این کو، اور اسی طرح ایک آدمی ریٹائر ہوا، عمران خان صاحب نے ٹویٹ چلائی کہ اس طرح آفیسر اگر 2 پاکستان میں پیدا ہو جائے تو یہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اسی کو گرفتار کر لیا۔ کیوں؟ کہ اس کا بیٹا مولانا فضل الرحمان کا سیکسی ہے۔ لیکن بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ واقعی سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہی تھی، تو حافظ صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ سے بھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن جی انتقام کے لیے جو ادارہ بنتا ہے اس کو کرش کرنا وقت کی ضرورت ہے، تاکہ اچھا آپ کرش کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پاکستانی ہوں، میرے بھی تحفظ ہے، مجھے اگر کوئی گرفتار کرتا ہے، کل آپ کو گرفتار کرتا ہے، تو ان اداروں کو، ان افسران کو یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پر جھوٹا کیس نہ بنائے۔ اب 3 سال ڈال دو۔ آپ نے جو ٹی وی اینکر تھا اس کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ ٹھیک، بالکل حافظ صاحب، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، حافظ صاحب کی جانب آتے ہیں۔ حافظ صاحب، اب امینڈمنٹس ہو گئی ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ ان امینڈمنٹس کا جو فائدہ ہے وہ موجودہ رجیم کو ہوگا، جو پرانی حکومت اس کو ہوگا، بیوروکریٹس کو ہوگا، کن کن لوگوں کو ہوگا، اور اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ جتنی امینڈمنٹس کی ہیں، جہاں جو امینڈمنٹس اچھی ہیں اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اور جو امینڈمنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں امینڈمنٹس پہ آؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف کہوں گا کہ کیوں پاکستان کا پولیٹیشین یا پاکستان کا بزنس مین یا پاکستان کا بیوروکریٹ جو ہے وہ اتنی وائسز ریز کر رہا ہے اس انسٹیٹیوشن کے متعلق۔ اس کے 3 بنیادی فیکٹرز ہیں جی۔ نمبر 1 اس کا بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ جس وقت یہ لاء بنا اس کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی کہ ایک 1 مین اتھارٹی ہوگی،
اس اتھارٹی کو انبریڈلڈ قسم کی پاورز ہوں گی اور اس کے نیچے پورے پاکستان کی جورسڈکشن آئے گی اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. اور اس کے اندر جو ملازم اس دور کے اندر رکھے گئے وہ سارے کے سارے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ڈیپوٹیشنز پہ آئے. کوئی بینک سے آ رہا ہے, کوئی کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے ان سے آ رہا ہے, کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے آ رہا ہے. نہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا, نہ ان کی ورکنگ تھی, نہ ان کی ٹریننگ تھی, اور صرف وہ چیز یہ تھی کہ اس ادارے کے اندر آرمز ٹوسٹنگ کس طرح کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنی بہت ساری ججمنٹ کے اندر کہیں کہ یہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ اس پیرائے کے اندر دیکھیں تو جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آئے گی کہ نیب کا ادارہ آپ ختم نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر جو ہے کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ملک کے اندر ادارہ ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بہت ساری اوور لیپنگ ہے جورسڈکشن کی کہ ایک ہی ادارے کے اندر جو ان کا مینڈیٹ ہے 4 اداروں کے اندر ہم نے دیا گیا ہے. جس طرح نیشنل ہماری جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا بھی مینڈیٹ ہے, پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم کا بھی ہے, پروونشل اینٹی کرپشنز ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, ایف آئی اے بھی ہے, اس کے بعد آپ کا ایف بی آر بھی اپنا ہے, پھر ڈی جی انٹیلیجنس بھی ہے جو آئی اینڈ آئی کا ہے, پھر کسٹمز کا بھی. ہم نے بہت ساری چیزیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہم نے ان کو بہت ساری چیزوں کو پھیلا دیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہم کسی بھی نتیجے کے اندر نہیں پہنچتے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے ادارے کے اندر جو سب سے ابھی چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مینڈیٹ کو ری ڈیفائن کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو ایز اے کمیشن کے طور پہ کام کیا جائے. اس کے اندر جو چیئرمین کی اتھارٹی ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے, اور انہیں یہ کہا جائے کہ اپنی پروسیکیوشن کو اور انویسٹیگیشن کو اسٹرینتھن کریں. اور آپ کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کیس پکڑے ہیں, اگر ان کے اندر 80% اس کے اندر سکسیس نہیں ہے تو آپ سارے لوگ اس کے اندر اکاؤنٹیبل یا رسپانسیبل ہوں گے, اور یہ سارا پروسیس جو ہے 180 ڈیز کے اندر آنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ رسپانسیبل ہوں گے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو نیب کا جج ہے وہ 3 سال کے لیے لگائیں گے, پہلے بھی 3 سال کے لیے ہوتا تھا, لیکن 1 سال کے اندر وہ فیصلہ کرے گا. اگر 1 سال کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کو ہٹا دیا جائے گا. تو اس کی کیا, اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ جو فیصلہ کریں گے, جو انویسٹیگیشنز کریں گے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا ان کو بھی کوئی سزائیں ملیں گی؟ اس میں ہے کوئی نہیں, اس کے اندر صرف اتنا یہ ہے کہ اگر آپ کا کیس فالس ہوتا ہے تو آپ نے ٹرائل کورٹ کے اندر اس چیز کو چھوڑا ہے. دیکھیں میں چونکہ میں لائر ہوں اور میں مختلف کورٹس کے اندر بھی پیش ہوتا ہوں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ نیب کا جو سارا پروسیس ہے وہ چیزوں کو ڈریگ کرتا ہے, اور ڈریگ اس حد تک کرتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر ان ساروں کا ایز اے ہولسٹک ریویو دیکھیں تو جو پرسیپشن اس کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو اس کو کام کرنا چاہیے تھا اس کو کام کرنے کے اندر اس نے پورا سکسیڈ نہیں ہوا, بلکہ اس کے اندر جو اس وقت یہ ساری وائسز اٹھی ہیں ان کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ جو مینڈیٹ اس کا تھا, جو ہونا چاہیے تھا, اس کے مطابق اس نے پرفارم نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ چیز اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی کے طور پہ کام کیا جانا چاہیے. اب جب سے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر اور منسٹرز پہ مشتمل ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہر جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی معاملہ ہے وہ کیبنٹ کی حد تک جاتا ہے. اور اگر اس پیرائے کے اندر آپ یہ دیکھیں تو جو گورنمنٹ فنکشننگ ہے اس کے اندر نیب کا 80% کنٹرول جو ہے وہ اب ختم ہو گیا اس چیز کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ جو باقی کے کیسز تھے وہ بالکل نہیں بنتا تھا کہ آپ ٹیکس کا, آپ بینکنگ کورٹس کے میٹرز جو ہیں آپ ان کو دیکھیں, وہ ایک چیز آئی ہے. لیکن جو ایک چیز اس کے اندر آئی ہے جو جس کے اندر سپریم کورٹ اپنی ڈیفینیٹلی آبزرویشنز بھی آئے گی, وہ آئے گی اس کی بیک ڈیٹ اپلیکیشن, کہ آپ نے اس جو امینڈمنٹس آئی ہیں جس کو آپ نے پہلے پاس کیا, اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ کے پاس گئیں, پریزیڈنٹ نے اس کو ریفیوز کیا, اس کے بعد وہ واپس آئیں وتھ پرپوزلز, اور آپ کی جوائنٹ سیشن جو ہے وہ آرٹیکل 74 کے اندر ہوئی, پریزیڈنٹ کو واپس بھجوایا, اور پریزیڈنٹ نے جو ہے اس کو پھر سائن نہیں کیا, بلکہ جو لا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا اس کی وجہ سے وہ آ گیا. جی بالکل. اب اس کا اگر پولیٹیکل ایسپیکٹس اس کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا اس چیز کے اندر, تو پی ٹی آئی کو مناسب یہ تھا کہ اسمبلیز کے اندر جو ان کی اسٹرینتھ تھی اس کے مطابق اس کو جاتے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جاتے,
جاتا, اس کے اندر ڈیبیٹس آتی ہیں اور وہ ساری چیزیں آتی. ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر نہیں لے کے جانا چاہیے, چونکہ جتنے پولیٹیکل کوسچنز لے کے جائیں گے اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر آپ کی فیور میں فیصلہ آیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہے اور عدالتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اگر آپ کی فیور کے اندر نہیں آیا تو آپ یہ کہتے ہیں, آئی بروز اٹھاتے ہیں آپ ان فیصلوں کے اوپر. تو مناسب یہی ہے کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر حل ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ آنی چاہیے, اور پارلیمنٹیرینز کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے کوئی ان چیزوں کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر لے کر جائیں. بالکل آپ صاحب آپ نے صحیح کہا کہ پارلیمنٹیرینز کو جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں کرنے چاہیے, ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ واقعہ ہی جس طرح کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جائیں. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, لیتے ہیں بریک, اور بریک پر سے جب واپس آئیں گے تو دوبارہ اسی موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نیب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 2022 میں وہ کیا عام شہریوں کے لیے ٹھیک ہیں, کیا وہ پولیٹیشین کے لیے ٹھیک ہیں, ساری سرکاری جو بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے ٹھیک ہیں, اور دوسرے جو کنسرن لوگ ہیں جو نیب کے دائرے اختیار میں آتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حافظ احسان کھوکھر صاحب موجود ہیں اور سینیٹر غلام علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو کرپشن انڈیکس ہے وہ بھی پاکستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 140 تک چلا گیا ہے. اب کرپشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے گی, لیکن کیا لوگوں کا پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے کہ وہ جو چیزیں کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ اس طرح کی امینڈمنٹس ہوں گی, اور آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی جو تحریک انصاف آج گئی ہے ادھر سپریم کورٹ میں؟ گورسی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو انہیریٹڈ جو ہمارا ڈیفیکٹ ہے اس گورننس سسٹم کے اندر اور اس سارے کرپشن کو کنٹرول کرنے کے سسٹم کے اندر, وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کا جو نظام ہے اس کو اپنے ملک کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے. 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کو لے کے آئے, اس کے بعد 1948 کا جو اینٹی کرپشن لا ہے اس کو لے کے آئے, اس کے بعد جتنے بھی ہم ادارے بناتے گئے ہیں اس کے اندر ہم ہر ادارے کی جورسڈکشن دیتے گئے ہیں. اگر ہم نے 74-75 کے اندر ایف آئی اے بنائی تو اس کو جورسڈکشن دے دی, اس کے بعد وہی ایف پی آر کو دے دی. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کے اندر ہم نے 5 ادارے ایسے ہیں ان کو جورسڈکشن دی ہوئی ہے. تو میری اس کے اندر ایک سبمشن یہ ہے کہ چونکہ ہم شروع سے پیچ ورک کے اندر کام کر رہے ہیں, کوئی کوارڈینیشن ایفرٹس نہیں ہے, اور سیریسلی ہماری پارلیمنٹ نے بھی اس پہ کام نہیں کیا ہوا. ہمیں 3 ایریاز کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہوگا اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. نمبر 1 کہ ہمارے ملک کا انصاف کا نظام کیسا ہونا چاہیے, اور جتنی بھی اسپیشل کورٹس ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے. دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنی اسپیشل کورٹس نہیں ہیں جتنی پاکستان کے اندر. اسپیشل کورٹس بنانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ وہ نوبت اس لیے آتی ہے کہ جب آپ کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں, پیچ ورک کرتے ہیں, تو اس لیجسلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایک کورٹ بناتے ہیں, اس کو ایک اسپیشل کورٹ کا نام دیتے ہیں, وہ چلتا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کی کوئی کوارڈینیٹڈ کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی نہیں ہے. ہر اپنی ریاست اس نے بنائی, اس کے مطابق چل رہا ہے. ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اوور لیپ کرنے کے لیے, جو اس طرح جو وائٹ کالر کرائمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پورے ملک کے اندر ایک اتھارٹی بننی چاہیے. اس کی جورسڈکشن پاکستان کے تمام شہریوں پہ اور علاقوں پہ ہونی چاہیے. پروونشل جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ آئے کہ اگر بینکنگ کا میٹر ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایز ریگولیٹر کے طور پہ کام کرے, اگر ٹیکس کا میٹر ہے ایف بی آر کے طور پہ کام کرے, اگر اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کا وائٹ کالر کرائم جو ہے تو اس کو وہ اینٹی کرپشن ایجنسی, اینٹی وائٹ کالر کرائم ایجنسی جو ہے, جس طرح یو کے کے اندر ایک نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ کام کرتی ہے, تو ان کے پیریفنیریا بھی زیادہ ہے, جورسڈکشن بھی زیادہ ہے. ایک ہمیں اس چیز پہ جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو وہ ٹرینڈ لوگ کر لے کے آئیں جن کا وہ بیک گراؤنڈ آئے.
اب انفارچونیٹلی اگر آپ ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز دیکھیں، چاہے وہ اینٹی کرپشن ایجنسیز کے اندر ہیں یا ہمارے ایف آئی اے کے اندر ہیں یا ہمارے نیب کے اندر ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے جن کو ٹیکنیکل لوگ اس کے اندر آنے چاہیے اور کلیکٹیو وزڈم اس کے اندر آنی چاہیے. اور کلیکٹیو وزڈم یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کی لبرٹی لے سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس کی پراپرٹی کو سیزر کر سکتے ہیں، تو ون مین اتھارٹی نہیں آنی چاہیے بلکہ اس کو ایز اے کلیکٹیو باڈی کے طور پہ کام کیا جانا چاہیے. اچھا آئی صاحب کی جانب بھی جاتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی. اچھا سینیٹر صاحب آپ یہ بتا دیجئے گا کہ جس طرح آپ نے آفس صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرش کر دیں گے سارا کچھ، لیکن پھر سوال یہی ہے کہ پھر جو کرپشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی اتھارٹی کیا ہوگی؟ کیا پروونشل جو جتنی بھی باڈیز ہیں وہ کنٹرول کریں گی؟ کیا ایف آئی اے کنٹرول کرے گی؟ کیا ایف بی آر کنٹرول کرے گی؟ یا کوئی ایسی کوئی اور باڈی ہوگی؟ اور جو پارلیمنٹیرین کے لیے کیا کوئی پارلیمنٹ کی ایسی باڈی ہے جو اس کو کرپشن کو کنٹرول کرے گی؟ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کے جو آفیسر ہے یا جو بھی ہے، کرپشن اگر وہ کرتی ہے تو سب سے پہلے ادارہ جو ہے نا، ہمارے ملک کی تاریخ آپ دیکھ لیں، یہ چیزیں تب کھلتی ہے کہ حکومت یا کوئی زورور جب کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے، اس کے ضمیر کو اس کو بے ضمیر بنانے کے لیے، تو یہ لوگ نہیں ہیں، یہ پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والا جو پاور ہے نا، کہ اگر آپ مثلا آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ فلانے آدمی کو ٹھیک کرو، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ظلم ہے، قانون اجازت نہیں دیتا ہے، بس آپ لو اور 2 سال رکھو، 2 سال بعد ٹھیک ہے پاکستان کے جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی سروس کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ احتساب کا نظام ہونا چاہیے، لیکن احتساب کا نظام میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے، جو ادارہ ہے یا اس کا سربراہ ہے، اس کے لیے بھی پنشمنٹ رکھنی چاہیے کہ اگر ایک فرد مثلا آفس صاحب کسی ادارے میں تو سر دیکھیں نا، پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے، آپ سزا دے سکتے ہیں چیئرمین نیب کو، پارلیمنٹ میں بلا کے پارلیمنٹیرین بلاتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ آتے ہیں. بلایا پارلیمنٹ نے، بلایا نہیں آیا. نہیں بلایا ہے، ابھی کیوں آیا ہے؟ پہلے نہیں آیا تھا، ابھی تو آیا ہے. دیکھو یہی کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے بلایا، یہی تو حافظ صاحب کہتے ہیں اس لیے آیا کہ وہ ایکسٹینشن پہ تھے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو میں خود چیئرمین نیب کے ساتھ جو ہمارے محترم ہے، ہمیں دیکھو اس چیئر کی قدر کرنی چاہیے. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، بات کروں گا تو اس انداز میں کروں گا کہ چیئر اور اس ادارے کی ساتھ کو نقصان نہ پہنچے. لیکن میں چیئرمین نیب کے ساتھ بہت بڑے وفد فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا صدر، اس کی پوری کیبنٹ کے ساتھ ملا تھا اسلام آباد میں، اور ہم نے کہا کہ یہ تمہارا آپ دیکھتے نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھا، یہ کتاب دکھایا تو مجھے کیا کہتے ہیں سب لوگوں کے سامنے، یہی چیئرمین نیب جو اب ریٹائر ہو گیا، کہتے ہیں مولانا صاحب کو ذرا کہہ دو نا کہ ذرا وہ بھی نرمی کرے نا حکومت کے ساتھ. اب دیکھیں نا اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اچھا ایک اور آپ نے دیکھا کہ ہر روز چیئرمین نیب کی جانب سے یا نیب کی جانب سے ہر روز آتا تھا فلانا شوگر مل مولانا فضل الرحمان کا ہے. اب لاؤ نا، شوگر مل نہیں، اس کا خالی آپ کوئی ٹنسن کا کارخانہ پیدا کرو. یعنی حیرانگی. اور پھر یہ ادارہ اس کا فالو بن جائے کہ یہی آگے ہو اور الزامات لگانے کے. اچھا سر، یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل اس میں نیوز بنتی ہے، بالکل صحیح آپ کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر لگاتے ہیں، لیکن جو لگاتے ہیں چیئرمین وہ تو پولیٹیشین لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہے قصور تو پھر آپ کا ہوا. اس کے قصور تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس میں ہوگا شک. میں تو یہ کہتا ہوں، ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ بالکل آپ اس کا چیئرمین جو ہے نا سپریم کورٹ کا جج لگائے. تو سر یہ بھی تو سپریم کورٹ کے جج تھے. نہیں ریٹائر نہیں، تاکہ دیکھو وہ کسی یا اس میں جتنے بھی ہمارے آفس صاحب ادھر ہے، جتنے بھی ہمارے وکلا ہے یا جج ریٹائر ہو، وہ پھر بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس میں اس طرح آدمی بھی کیوں، جو آدمی اس کو
मैसेज कन्वे करता है और एक गैरत करे कि भाई ये इस तरह नहीं हो सकते ओपनली, क्योंकि हमने पाकिस्तान को अब आगे ले जाना है। ये हम हर रोज जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से जा रहे हैं कि हमारा जो इदारे हैं, उस इदारे में ऐसा शख्स नहीं कि इनकार करे। वो कहते हैं मुझे तब्दील कर लेगा, भाई इधर भी वो तनख्वाह ले तो जहाँ तब्दील करते हैं उधर भी तनख्वाह लोगे। अब इन लोगों को निकलना चाहिए। और जिस तरह आप देख लो पूरे पार्लियामेंट पर, पूरी सियासी क़यादत पर वज़ीर आज़म इल्ज़ामात लगाते हैं और ने उसको यानी 25% MNA को तो गिरफ्तार किया था और अब एक का सजा हो गया, किसी एक पर रेफरेंस नहीं बना 2 साल में, यानी रेफरेंस 2 साल में नहीं बना। अब इसको देखे तो आप खुदारा इसकी तरफ जाएं। देखो ये मुल्क तो ये इस मुल्क में कहाँ से लेके आए ऐसा बंदा जो सही हो, सही एहतसाब करे? 22 करोड़ में से भी अगर नहीं मिलता तो फिर कहाँ जाएं? नहीं होगा, लेकिन इस तरह के सीट पर बैठे हुए आदमी को सजा दे दो, फिर होगा। जी हाफिज साहब की जानिब जाते हैं। हाफिज साहब कहते हैं, सेनेटर साहब कहते हैं कि जी ऐसा बंदा हो जो बिल्कुल सीधा हो। सुप्रीम कोर्ट के जज की उन्होंने बात की, लेकिन चूंकि वो जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके तहत तो हाजिर सर्विस जज लग नहीं सकता। अब कहाँ से इस तरह का बंदा ढूंढ के आए? और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर प्रेशर आता है, वो प्रेशर को किस तरह ले, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, क्या ऐसा बंदा कहाँ से लाएंगे? देखिए गोरसी साहब, जब पाकिस्तानी होगा और सोच करेगा पाकिस्तान की तरक्की का, मुझे आप गिरफ्तार करो, मुझे बेज़मीर बनाने की कोशिश करो, अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ठीक बात हाफिज साहब, बिल्कुल टाइम भी शॉर्ट है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी जो है वो हमारी पार्लियामेंटेरियंस की है कि वो लॉ लेजिस्लेशन करें और वो मैकेनिज़्म बनाएं, और उस मैकेनिज़्म के अंदर जो अच्छे लोग हैं उसको चेयरमैन नैब के तौर पे लगाया जाए। लेकिन जो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जी या आपके पास 22 ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर आना चाहिए या आपके पास रिटायर्ड जर्नल्स जो आना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस सारी बीमारी की एक ही जड़ है, वो ये है कि चेयरमैन जो नैब जो है, चूँकि जिस वक्त वो बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव 99 के अंदर कुछ और था। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जब उसकी विक्टिमाइजेशंस के अंदर आई तो उसके अंदर करज नहीं थी कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो वॉइस को अपनी को बुलंद करते। लेकिन जितनी देर तक आप इसकी अथॉरिटी को कमीशन के अंदर डाइल्यूट नहीं करेंगे, एक, और दूसरा ये है कि इस पूरे लेजिस्लेशन को ओवरऑल नहीं करेंगे, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि जिस तरह दुनिया के अंदर है कि जो आपका क्राइम का या वाइट कॉलर क्राइम्स का आपका डिटेक्शन है वो 4 से 5% लोगों को आप पकड़ते हैं और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर उसको किसी नतीजे पे पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हाजी गुलाम अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और नैब ऑर्डिनेंस और जो नैब अमेंडमेंट बिल है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। अगर तो अमेंडमेंट जो हैं करप्शन को कम करने के लिए हैं, तो अगर करप्शन कम हो जाती है तो अमेंडमेंट्स ठीक हैं, और अगर करप्शन बढ़ती है तो फिर इस पर सोचना होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।